नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या हाल हैं सबके? ठीक हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जैसा कि कल मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग जो है वो तर्जुमा याद करने की कोशिश करें, कम से कम 2 बार 4 बार 10 बार। अगर आप 2-3 आयात को रिवाइज़ करेंगे तो आपको इंशाल्लाह से याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। लेकिन ये तभी होगा जब आप लोग कोशिश करेंगे और साथ मुझे बताया करें कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही या मज़ीद बेहतरी लाएँ इसमें। तो अगर आप लोग बताएंगे तो मैं मज़ीद इसमें मेहनत करूँगी और मज़ीद इंशाल्लाह आप तक कुरान मजीद की तजवीद तफसीर इस हवाले से मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करूँगी। लेकिन आपके बताने की ज़रूरत है कि मैम यहाँ पे कमी है या मैम हमें यहाँ से समझ नहीं आया। तो वो प्लीज़ आप लोग पूछा करें, क्योंकि इंसान सवाल करने से ही सीखता है। तो आप अगर सवाल करेंगे तो हो सकता है मैं उससे ज़्यादा सीखूं, वो वाले सवालात मेरे माइंड में ना आए हों जो आप लोगों के माइंड में आए। तो थोड़ी जो है इस तरफ तवज्जो करें, शुक्रिया। बाकी ये कि मैं अगले दिन पढ़ रही थी तो मेरा दिल किया मैं इस बात को आप लोगों से शेयर करूं। एक आदमी था तो उसके महबूब का ख़त आया उसको। वो पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। तो वो ना किसी के पास लेके गया ख़त कि पता नहीं मेरे महबूब ने इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़वाऊँ किसी से। बेचैन हुआ वो, उसको सुकून आए ये देख के कि पता नहीं मेरे महबूब ने इसमें मेरे लिए क्या लिखा है। महबूब बहुत प्यारा होता है ना, तो वो अगर कोई बात कहे तो हमें समझ ना आए या वो कुछ लिख के भेजे तो हमें पता ना चले, तो फिर हमारे अंदर वो हलचल सी मची रहती है कि जल्दी हमें पता चले। तो उस आदमी की भी यही कैफियत थी। वो 2-4-6 लोगों के पास गया, फिर उसको एक पढ़ा लिखा इंसान मिल गया और उसने कहा कि मुझे ये ना पढ़ के बताओ मेरे महबूब ने इसमें मेरे लिए क्या लिखा हुआ है। तो उस आदमी ने फिर उसको पढ़ के बताया। तो ये मैं सोच रही थी कि हम कहते हैं कि अल्लाह पाक जो है वो हमारा महबूब है, हम उसकी इबादत करते हैं, उसके सामने झुकते हैं, उसके सामने सजदा करते हैं, वही हमें सब कुछ दे रहा है। वो हमसे हम कहते हैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। ये सारी बातें हम अल्लाह ताला के लिए करते हैं और दिल में जानते हैं, मानते हैं कि अल्लाह हमारा महबूब है। तो देखें हमारे महबूब ने कुरान मजीद हमारे लिए भेजा है। हमारी वो ज़ुबान नहीं है, हमारी ज़ुबान पंजाबी है या उर्दू है, अरबी हमें समझ में नहीं आ रही, लेकिन हमें वो बेचैनी भी कोई नहीं है। फिर वो मोहब्बत तो ना हुई कि जो महबूब का खाता है और हाँ इंसान लेके भागे उठ के कि कोई मुझे मिले, मुझे बताए पढ़ के कि इसमें क्या लिखा है। तो हमारी जो मोहब्बत है वो उस इंसान की तरह होनी चाहिए कि जो वो ख़त लेके भागे कि हमें बताओ यार इसमें लिखा हुआ क्या है। कुरान मजीद अल्लाह ताला ने हमारे लिए नाजिल किया है, अल्लाह ताला की बातें हैं जो इंसान को बताई गई हैं। तो अगर तो वो ज़ात हमारे लिए महबूब है तो फिर हमें भी कोशिश करनी है, उठना है, कुरान मजीद लेके दौड़ना है, पूछना है कि कोई है जो हमें ये पढ़ के बताए कि इसमें अल्लाह ताला ने कहा हुआ क्या है। तो आप लोगों की तलब है, जो आप लोगों की मोहब्बत है, वो इस कदर होनी चाहिए कुरान मजीद को सीखने में और इसको जानने में। जी स्टार्ट करते हैं। सूरह अल बकरा आयत नंबर 37 से लेकर 39 3 आयत पढ़ेंगे। इसके बाद नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, इसलिए आज थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का। लफ्ज़ी तर्जुमा पहले देखते हैं। फ़तलक्का फिर सीख लिए, आदम ने, मिन रब्बी ही अपने रब से, कालिमातिन कुछ कलमे, फ़ताबा फिर उसने कबूल की, तौबा अलैहि इसकी, इन्नहु बेशक वो,
هو التواب الرحیم، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا اتر جاؤ، اہبطوا ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، منہا یہاں سے، کہاں سے؟ جنت سے، جمیعاً سب، فَإِمَّا پھر جب، یَأْتِیَنَّکُم پہنچے تمہیں، تمہارے پاس یا تمہیں، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن سو جو، تابعہ چلا، اتباع کی، تابعین اس کا روٹ ورڈ ہے، اتباع کرنا، اطاعت کرنا، ہدایا میری ہدایت، فلا تو نہ، خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، والذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک وہی، اصحاب النار آگ والے ہیں، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا اور وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ جی آگے تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا اور جن لوگوں نے کفر کیا، کذبوا بآیاتنا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، کفر سے مراد اللہ تعالیٰ کا انکار، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیات کو جھوٹا ثابت کیا، یعنی اللہ کے احکامات جو قرآن مجید میں آئے ان کو نہ مانا، اولئک اصحاب النار یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، آگ کے ساتھ ہی ان کی زندگی بسر ہوگی، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دیکھیں عذاب کہ وہ آگ والے ہیں، آگ کے ساتھی ہیں اور ہمیشہ آگ میں ہی رہیں گے، جنہوں نے کیا کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا کفر کیا اور جھٹلا دیا، بِآيَاتِنَا اللہ پاک کی کلام کو۔ کفر کی کئی اقسام ہیں، جو کفر آپ کو ملت سے، دین سے خارج کر دے، اس کے لیے ہمیشہ کی آگ ہے۔ دنیا کی مثال سے آپ کو سمجھاؤں تو پوری بات سامنے رکھتے ہیں، پیچھے جو ہم نے پڑھا شروع سے لے کے، اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، زمین میں جو کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے، جمیعاً سارے کا سارا انسان کے لیے بنا دیا، پھر انسان کو زمین میں بھیجا، انسانوں میں کچھ لوگ اچھے ہیں اور کچھ برے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو مانیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنت دے گا، جنت کے لیے چن لے گا، ہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جو باقی سارا کوڑا ہوگا وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا جلانے کے لیے، اور ان کے لیے بھی ہے کہ ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جیسے کہ اب ہم دیکھیں عموماً اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں تو جو کوڑا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، گند جو ہوتا ہے، جو کوڑا ہوتا ہے باہر گرا دیتے ہیں، اور زیادہ تر تو یہ کرتے ہیں کہ باہر گرا کے آگ لگا دیتے ہیں کہ یہ جل جائے۔ تو خود کو دیکھیں، خود کو پرکھیں کہ ہم کیا ہیں، ہم جنت میں جانے والے ہیں یا دوزخ میں جلنے والے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے انسانوں کے 3 گروہوں کے بارے میں پڑھا، سورہ البقرہ کے آغاز میں ان کی مزید وضاحت کی، پھر تمام انسانوں کو عبادت کی دعوت دی گئی، اور پھر اس کے بعد اس زمین پر انسان کی تاریخ کا جو ذکر ہوا وہ بیان ہوا۔ جو آیات اس سب میں ہم نے پڑھی ہیں، اب الحمدللہ ہم آیت نمبر 39 تک پہنچ آئے ہیں، تو جو آیات ہم نے پڑھی ہیں یا ہم نے پڑھنی ہیں، اس میں ہم نے آئینے میں خود کو رکھ کے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، یا کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوڑا سمجھ کے ہمیں جہنم میں جلا دے۔ تو اگر ہم میں خامیاں ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ اس آیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح توبہ کی توفیق دیتا ہے۔
توبہ کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی ہر نعمت دے رہے ہیں، ہر چیز دی ہوئی ہے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگیں تو ان کا داد و شمار ناممکن ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کی نافرمانی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ توبہ کی توفیق دے رہے ہیں، اور پھر کیا کر رہے ہیں کہ توبہ کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ کلمات بھی سکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے توبہ کرو، اور بندے کی توبہ کو قبول بھی کر رہے ہیں۔ فتاب علیہ، تو اللہ نے قبول کر لی۔ بندے کی توبہ قبول ہوتی رہے گی جب تک اس کے مرنے کا وقت نہیں آ جاتا۔ تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اپنے اپنے گناہوں کو ذہن میں لائیں اور ان کی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور معاف کریں گے۔ کہیں اللہ تعالیٰ کو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ پاک ضرور ہمیں بخشیں گے انشاءاللہ۔ لیکن چونکہ انسان کو زمین کے لیے پیدا کیا گیا تھا تو زمین میں ہی بھیجا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ سب کے سب اتر جاؤ یہاں سے، کیونکہ زمین کے لیے پیدا کیا گیا۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اللہ تعالیٰ جو تھے اللہ تعالیٰ انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک جانشین بنانے لگا ہوں فی الارض، زمین کے لیے، زمین میں جانے کے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین میں ہی بھیجنا تھا، تو زمین میں بھیج دیا۔ اور ساتھ میں دیکھیں کیا کہا، فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور ساتھ ہی ایک میسج بھی دیا کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ، فَمَن تَبِعَ ہدایا، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ خوف اور غم سے بچنے کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایات کی پیروی۔ اگر انسان اللہ کی ہدایت سے غافل ہوگا تو زندگی خوف اور غم کا شکار ہوگی، اور اگر دنیا میں اس نے خود کو بہلا لیا تو آخرت میں غم اور خوف ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، کذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ کفر سے مراد اللہ تعالیٰ کا انکار، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار۔ وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھوٹا ثابت کیا، یعنی اللہ کے احکامات جو قرآن مجید میں آئے ان کو نہ مانا۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، آگ کے ساتھ ہی ان کی زندگی بسر ہوگی۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دیکھیں عذاب کہ وہ آگ والے ہیں، آگ کے ساتھی ہیں، اور ہمیشہ آگ میں ہی رہیں گے۔ جنہوں نے کیا کیا؟ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا، کفر کیا اور جھٹلا دیا، بِآيَاتِنَا، اللہ پاک کی کلام کو۔ کفر کی کئی اقسام ہیں۔ جو کفر آپ کو ملت سے، دین سے خارج کر دے، اس کے لیے ہمیشہ کی آگ ہے۔ دنیا کی مثال سے آپ کو سمجھاؤں تو پوری بات سامنے رکھتے ہیں، پیچھے جو ہم نے پڑھا شروع سے لے کے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، زمین میں جو کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے، جمیعاً سارے کا سارا انسان کے لیے بنا دیا۔ پھر انسان کو زمین میں بھیجا۔ انسانوں میں کچھ لوگ اچھے ہیں اور کچھ برے ہیں۔ جو اللہ کے احکامات کو مانیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنت دے گا، جنت کے لیے چن لے گا۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور جو باقی سارا کوڑا ہوگا وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا جلانے کے لیے، اور ان کے لیے بھی ہے کہ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
جیسے کہ اب ہم دیکھیں عموماً اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں تو جو کوڑا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، گند جو ہوتا ہے، جو کوڑا ہوتا ہے باہر گرا دیتے ہیں، اور زیادہ تر تو یہ کرتے ہیں کہ باہر گرا کے آگ لگا دیتے ہیں کہ یہ جل جائے۔ تو خود کو دیکھیں، خود کو پرکھیں کہ ہم کیا ہیں، ہم جنت میں جانے والے ہیں یا دوزخ میں جلنے والے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے انسانوں کے 3 گروہوں کے بارے میں پڑھا۔ سورہ البقرہ کے آغاز میں ان کی مزید وضاحت کی، پھر تمام انسانوں کو عبادت کی دعوت دی گئی، اور پھر اس کے بعد اس زمین پر انسان کی تاریخ کا جو ذکر ہوا وہ بیان ہوا۔ جو آیات اس سب میں ہم نے پڑھی ہیں، اب الحمدللہ ہم آیت نمبر 39 تک پہنچ آئے ہیں۔ تو جو آیات ہم نے پڑھی ہیں یا ہم نے پڑھنی ہیں، اس میں ہم نے آئینے میں خود کو رکھ کے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، یا کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوڑا سمجھ کے ہمیں جہنم میں جلا دے۔ تو اگر ہم میں خامیاں ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ خود کو رکھ کے دیکھیں آئینے میں، خود کو سوچیں کہ یہ قرآن میرے لیے نازل ہوا ہے، ہمارے لیے نہیں، میرے لیے بولیں نازل ہوا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہوا ہے، میں مخاطب ہوں اس میں۔ ہم قرآن مجید پہ ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ، اپنے آپ کو بہترین امت سمجھتے ہیں الحمدللہ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی عمل نہ بھی کیا نا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہم نے مرتے جانا ہے تو ہم نے سیدھا جنت میں چلے جانا ہے۔ اس طرح سے نہیں ہونا، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ان احکامات پہ عمل کرنا ہے، تو پھر ہمارے لیے جنت ہے۔ جب بھی قرآن مجید کی آیت پڑھیں تو ہر آیت میں اپنے آپ کو تلاش کریں اپنے آپ کو کہ میں کہاں پہ ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ تو کفار کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ نصارہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ منافقین کی ہو رہی ہے، فاسقین کی ہو رہی ہے، مشرکین کی ہو رہی ہے، ہمارا تو نام ہی نہیں آیا، ہم تو مسلمان ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے واقعات سے سبق سیکھے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے کیا سیکھا کہ انسان دنیا میں جینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا زمین میں اتر جاؤ اور کھاؤ پیو، کھانے پینے کے لیے آیا ہے، کمانے کے لیے آیا ہے؟ نہیں، نہ انسان جہاں جینے، کھانے پینے، ماں باپ بننے، اولاد پالنے کے لیے نہیں آیا۔ انسان کو زمین پر اللہ کے حکم کی پابندی کرنی ہوگی، ان احکامات پر عمل کر کے ہی اسے وہ جنت واپس ملے گی جس سے انسان کو نکالا گیا، اور پھر وہی سے وہ بلند مقام اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ حضرت آدم، حضرت حوا، یہ ہمارے والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ احکامات پر عمل کر کے ہمیں ہمارے والدین کی میراث واپس ملے گی۔ کیا میراث؟ جنت، اور ان کی وفادار اولاد ہم فیہا خالدون، اس والی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنا فرما بردار بنائے اور حضرت آدم اور حوا کی فرما بردار اولاد میں ہمیں شامل کر لے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، اور مجھے ضرور بتائیے گا یہ سننے کے بعد کہ کیا سمجھ آیا، کیا سیکھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل سے ہمارا جو ہے وہ دوسرا ٹاپک شروع ہوگا، اس میں اور تھوڑا جو ہے وہ آپ کو سیکھنے کا بہت موقع ملے گا۔ یہ ٹاپک جہاں پہ یہ والا ختم ہو جائے گا فی الحال، اور نیا کل سے ٹاپک سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔